बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 29 जून हफ्ते का दिन है और अहम खबरें और तफसील उस पर बात करेंगे। खुलासा पहले आपके सामने रख दूं। अमेरिका से बहुत बड़ी खबरें हैं फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए। एक तो अमेरिकी सफ़ीर का डयाला जेल का दौरा बड़ा अहम इशू है, जिस पर अमेरिकी कांग्रेस का अब एक बहुत बड़ा इजलास भी हुआ, उसकी बात भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमेरिका का खुफिया दौरा और ख्वाजा आसिफ इसहाक डार की अमेरिकी सफ़ीर से खुफिया मुलाकातें। लाहौर में भी मरीम नवाज़ की खुफिया मुलाकातें हुई। रजीम चेंज ऑपरेशन में आपको पता है खान की हुकूमत जिस तरह गिराएगी, लंदन मनसूबा बनाएगा, अब उसका नए मरहल क्या हो सकते हैं। और अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन के हवाले से मदद भी मांग ली फॉर्म 47 हुकूमत ने। KP के हालात ख़राब करने की एक नई साजिश, वहाँ से लोगों की हिजरत भी शुरू हुई। और अदालतों में जो मामलात है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें सबसे बड़ा आपको पता है खान जो काजी को चित करना था वो मामला तो कामयाब हो रहा है। जस्टिस आमिर फारूक भी शदीद मुश्किल में है। और अब मखसूस नशिस्तों के साथ साथ तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान भी वापस आ रहा है, उसका क्या फ़ायदा होगा। और लाहौर हाई कोर्ट में जो दबंग चीफ जस्टिस है उनका बड़ा अहम फैसला सामने आया। टरियान केस में जो मुद्दई है साजिद, वो कौन निकला, अदालत ने यह भी बता दिया। थप्पड़ मारने वाले वकील की मानिका को आज ज़मानत भी होगी और तहरीक इंसाफ के 2 बड़े जलसों का ऐलान भी। अब PTI के अंदर जो इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश है, जैसे जुनैद अकबर का इस्तीफ़ा है या कोर कमेटी में जो मामला है, ये शहबाज गिल को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर शदीद दबाव है। इनकी बातें इस सारी तफसील में रखता हूँ आपके सामने। एक तरफ फॉर्म 47 की हुकूमत शदीद खतरे में, दूसरी तरफ उनको लाने वाला अमरीकी सदर बाइडन भी खतरे में। वहाँ उसकी वजह क्या है कि एक तो देखें इस वक्त कांग्रेस में जो बड़ी तगड़ी फॉरेन कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी है, उसकी जो साबिक चेयरमैन है और वर्जीनिया की मेंबर है जो गवर्नर का इलेक्शन भी लड़ गई और हुकूमत में बड़े अहम ओहदे पे रही, सबसे बढ़कर CIA की साबिक एडवाइज़र भी रही, उनकी चेयरमैन भी रही। सरकारी ऑफिशियल उसने ख़त लिखा जिसमें हाई कोर्ट के जजेस से लेकर इलेक्शन के मामलात को, इंसानी हकूक़ को हुकूमत पर दबाव डालने के लिए ये तफसीलात मुकम्मल शाया कर दी। और ये मामला बड़ा अहम हो गया क्योंकि अमेरिका अब सरकारी सतह पर मजबूर हो गया कि पाकिस्तानी मामलात में जो उनका मौक़िफ़ है, ऑफिशियल मौक़िफ़ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो अब सीनियर आपको पता है उनकी जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से, अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान की एक ट्वीट भी जो सामने आई कि उसने बताया कि उसकी जिस तरह बातचीत हुई, जिस तरह अमरीकी सफ़ीर को इमरान खान से मुलाकात करनी थी डयाला जेल में, और अब उस पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि अब ये सारे मामलात जो करारदाद के मुताबिक तहकीकात इलेक्शन की हैं, इन सब चीज़ों को जो अमरीकी सेनेट ने पेश की उसे लेकर जाएँ, खान के साथ मामलात को ठीक करें। हुकूमत आ रही है ट्रंप की, ये बरतानिया ने भी मामला उठाया, फैफर ने भी उठाया, पतन ने भी उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाया। इलेक्शन मैंडेट जो तहरीक इंसाफ से छीना, खान को ज़बरदस्ती जेल में डाला। अब उसके जवाब में हुकूमत ने फिल फॉर मोहसिन नकवी को खुफिया तौर पे अमेरिका भेज दिया। वैसे तो वो अक़वाम मुत्तहिदा जाके जो काम वज़ीर ख़ारजा का, ये याद रखें, एक तो उनकी आपस में इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, वहाँ मुलाकातें, लेकिन असल मामला इनका यही है कि किसी तरह वो लॉबिंग बनाई जाए, किसी तरह अमेरिका को पाकिस्तान के इन इलेक्शन की जो तहकीकात है, शफाफ धांधली का मामला है, उससे दूर कर दिया जाए और जो उनकी हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली उससे अपने ताल्लुकात बनाए जाए। वहाँ बड़ी लॉबिंग भी की जा रही है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के आने वाली हुकूमत के करीब हो जाए। अब उन्हें पता है कि बाइडन फारिग हो रहा है, अब तो उसकी अपनी पार्टी के लोग दूसरा उम्मीदवार उसकी जगह लाने की तैयारी कर रहे हैं कि वो फारिग, बूढ़ा हो गया, मतलब आपको पता है उसके घोड़े के फारिग। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ही आता गया मामलात बदलेंगे। अब अमरीकी हुकूमत में देखें एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो बाइडन की है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ खड़ी है, शहबाज शरीफ की। अब उनके जो अरकान है बाकी वो उनके साथ नहीं है। अब अमरीकी सफ़ीर भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, वो इनसे मुलाकातें इसीलिए कर रहे हैं। अब वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार की जो इनके साथ अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातों की बात, जो नजम सेठी भी गवाही दे रहे हैं, उसमें एक तो देखिए जो करारदाद अमेरिका ने पेश की और बड़ी सख्त करारदाद पेश की, उस पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की। और अमरीकी निज़ाम में याद रखें सफ़ीर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, निज़ाम के जो 3 हिस्से, इसलिए वो यहाँ मजबूर है कि अमरीकी सफ़ीर वही करेगा जो ऑफिशियल मौक़िफ़ होगा, जो करारदाद आएगी उसने कहा आप खामोशी से बर्दाश्त कर दें। और अमेरिका ने कहा बाहर जाके पब्लिक में शोर मचाएं, आप भी इमरान खान की तरफ एब्सोल्युटली नॉट का एक नारा लगा दें। लेकिन उसके बाद जो है जो फ़र्क, असल फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इनको ऑफ़र ये की गई कि आपकी जो माजी की वो तमाम ख्वाहिशात इमरान खान ने पूरी नहीं की, वो हम करेंगे। अफ़गानिस्तान पे हमला हम करेंगे, जंग हम करेंगे, ऑपरेशन हम करेंगे। आपने पहले भी $1 खरब लगाया, 4-5 हज़ार लोग भी अपने मरवाए, 127 ममालिक को भी लाए, फिर जंग भी हार गए, मुज़ाकरात करके निकल गए, आपने हमें इस्तेमाल करना था। और अमेरिका तो काफ़ी अरसे से यही सोच रहा है। इनखला के बाद उन्होंने यही कोशिश की थी, जो मिलिट्री बेसिस थी जिस पे खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जो ऑपरेशन करने की खान को कहा उस पर भी उसने इनकार किया। ये अब वो तैयार है, ये कहते हैं अब हमें छोटे हथियार दें, बाकायदा तौर पर उन्होंने मदद आज मांग ली कि ऑपरेशन में फ़ौजी इमदाद के नाम पर हमें डॉलर्स दें, हम आपके लिए काम करेंगे, उसके बदले में आप इलेक्शन की तहकीकात का मुतालबा भूल जाएं, इस हुकूमत को चलने दें, IMF हमें पैसे दिलवा दें ताकि हम खींच तान के जितना टाइम गुजार सकें गुजार लें। बाहर पब्लिक में हम आके नारे लगा के देखें जी हम भी खान की तरह एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। और अंदरूने खाना ऑपरेशन में अफगानिस्तान पे हमला कर ये ख्वाजा आसिफ तस्लीम कर रहा है।
اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم نے افغانستان میں ٹھکانوں پر حملہ پہلے بھی کیا اور اب بھی کریں گے، کرنے جا رہے ہیں۔ اب نون لیگ کے وہ لوگ جو ان دھاندلی پر چیختے رہے، چلاتے رہے، جاوید لطیف جیسے لوگ، رانا ثناء، انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات کیوں؟ اب ایک گھر میں اگر فرض کریں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہے، خاوند زیادتی کر رہا ہے، تو بیوی کی چیخوں سے پڑوسی آ کے چھڑانے آ گیا کہ یار کیا ظلم نہ کرو، وہ الٹا بیوی کو اور مارے کہ تم اس وجہ سے کہ تمہاری چیخوں کی وجہ سے ہی ہے، بجائے یہ کہ وہ غلط کام چھوڑے۔ بھئی غلط کام تو یہ ہوا آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی، 2 نمبری کی، سارا ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اوپر سے کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو تو بولنا بھی نہیں چاہیے اس پہ، اور یہ چاہتے ہیں لوگوں کو بتائیں کہ ہم اور خان برابر ہیں، ہم نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا، خان نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ یہ تو وہی فرق ہے جو ایک شاہین میں اور گدھ میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے فارم 47 گدھوں کی حکومت ہے مکمل طور پر۔ ان کے ایبسولوٹلی ناٹ کا فرق میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا شور مچایا ہوا کل سے۔ دیکھیں عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ 27 سال سے کہا ہے، سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا، نیٹو کی سپلائی لائن جو عمران خان نے کٹوائی، وہ لیٹ گیا وہاں جا کے، چارپائی کی تصویر کسی کے پاس ہو تو وہ ضرور شیئر کریں اس کلپ میں، چارپائی پہ خان نے لیٹ کے وہ بغیر بستر کے پرسکون نیند سے ان کی سپلائی لائن روکنے کے لیے پہنچا، جب ڈرون حملے بھی ہوتے رہے، 127 ممالک سے جب اسلحہ مل رہا تھا، اکیلا وہ بندہ سپلائی لائن روکنے پہنچ گیا اور اکیلا ہی کھڑا ہوا۔ نون لیگ کے دور میں نواز شریف نے بے گناہ پاکستانیوں پر 61 ڈرون حملے کروائے، آصف زرداری نے 340 ڈرون حملے کروائے، مشرف نے 13 ڈرون حملے کروائے اپنے ملک میں۔ خان کے ٹائم میں 2018 سے 2021 میں ایبسولوٹلی ناٹ، ایک پاکستانی کا خون نہیں بہانے دوں گا، خان نے ایک معصوم کا خون نہیں بہانے دیا، اور ساتھ ہی دیکھیں کالا دم تنظیموں کو بھی سمجھا کہ دیکھو اپنے پاکستانیوں پر حملے نہ کرو۔ اور یہ عمران خان پاکستان کی تاریخ میں وہ واحد رہنما ہے باخدا جس نے امریکہ کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور کالا دم تنظیموں کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ 3 سال اب خان کے دور میں اٹھا کے سیکیورٹی کے حالات دیکھیں، 40 سال کی جنگ اور تنازعات کے بعد خود امریکہ قطر کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات کرتا رہا اور پاکستان کو یہاں کہتا ہے نیا آپریشن کرو۔ خان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ کا ملک ہزاروں کلومیٹر دور ہے، آپ ان سے مذاکرات کرا کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں، اور ہم نے تو یہیں رہنا ہے، اس معاملے کو ہم خود حل کریں گے۔ اور عمران خان نے تاریخ میں پاکستان میں ان کالا دم جماعتوں کے لوگوں کو ہتھیار ڈالنے پر راضی بھی کیا اور مشروط طور پر انہیں قانون کے دائرے میں لا کے مذاکرات کے لیے معاملہ حل کیا۔ اس کی وجہ دیکھیں، اس کا فائدہ دیکھیں، پاکستان کے حالات دیکھیں۔ خان کے جانے کے بعد 2023 میں صرف 11 مہینوں میں 70% اضافہ ہوا حملوں میں، 664 حملے ہوئے سیکورٹی فورسز پر۔ 2023 میں خیبر پختونخوا میں صرف 416 حملے ہوئے، اور 2024 ابھی چل رہا ہے، پہلے 3 مہینوں کا صرف ڈاٹا جو ہے 245 حملے۔ اب خان کی پالیسی کو سامنے رکھیں، ان کی پالیسیوں کو سامنے رکھیں، دیکھیں کہاں تھا عمل۔ آج ٹانک میں خیبر پختونخوا سے لوگ ہجرت کر رہے ہیں، وہاں پہ 13 مزدوروں کو نامعلوم لوگوں نے اغوا کیا، اور مزدور کہاں سے نکلے؟ پنجاب سے۔ یہ وہی واردات کر رہے ہیں پنجابی پختون والی، تاکہ آپریشن کا ایک ذریعہ بنایا جائے، عوام وہاں سے گھر بار چھوڑے۔ مولانا فضل الرحمان کی باتیں سنیں آپ ذرا، یہ تو کے پی میں بہت بڑا معاملہ بنا ہوا ہے، ایک طرف یہاں آپریشن کا معاملہ، دوسری طرف وہاں پہ پی ٹی آئی کو توڑنے کا معاملہ۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ خان کی جو فائنل کال ہے، دیکھو اس میں سب سے جو بڑا رد عمل آئے گا وہ آئے گا کے پی سے، اور یہ چاہتے ہیں وہاں پہ پہلے ہی اتنی واردات ڈال دیں کہ کے پی میں یہ معاملات، لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس آپریشن سے مزید نفرت ان کے بارے میں بڑھے گی۔ ابھی تحریک انصاف کے لوگوں کا معاملہ تو اپنی جگہ، دیکھیں جنید اکبر کا جو کور کمیٹی سے استعفیٰ تو کور کمیٹی سے ہے، اس کی بھی وجہ ہے کہ خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، بندہ وہ دبنگ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ان کی نہیں سنی جاتی وہاں پہ، وہ ناراض ہے اس چیز، یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ خان نے جیل سے اعلان کیا جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے گئے ہم واپس نہیں لیں گے، وہ خود عمران خان واپس آ کے باہر کیس ٹو کیس فیصلہ کرے گا۔ جنید اکبر ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں، جو مجبور لوگ تھے انہیں واپس لیا جائے، پارٹی بات نہیں سن رہی اس پہ، اور ان کا موقف ہے خان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو جو بھی معاملہ، یہ چیزیں چلتی رہیں گی، یہ اختلافات ہر پارٹی میں اور ہوتے رہیں گے، لیکن اسے ہوا دے کر بڑا کر کے پارٹی کے اندر کہ جی فارورڈ بلاک بن گیا، استعفے آ رہے ہیں، معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ان کی وارداتیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی۔ ابھی تو تحریک انصاف کو بڑے فائدے ہونے جا رہے ہیں۔ 13 جنوری کا جو بلے کا نشان چھینا تھا قاضی نے اور مخصوص نشستوں کا، اس میں اب تحریک انصاف فریق بھی ہے اور بلے کے نشان کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی ڈال۔ اگر یہ دونوں کیس جڑتے ہیں، دیکھیں اصل معاملہ جو ہے اس وقت عدالتوں میں، تحریک انصاف ان پہ انحصار کر رہی ہے، انہیں موقع دے رہی ہے۔ بلے کے نشان پر دیکھیں قاضی پر بہت زیادہ دباؤ ہے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی تحریک انصاف نے 3 برا کروا دیے، اور قاضی کے پاس اب کوئی ایسا وجہ نہیں ہے کہ وہ بلے کا نشان نہ دے، اور مخصوص نشستوں سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے، بلے کا نشان ملے تو مخصوص نشستوں کی واپسی ہو جائے، معاملہ ہی سارا ختم ہو جائے گا، ان کی بھی ساکھ بچ جائے گی، سیف ایگزٹ بھی ہو جائے گا، فیس سیونگ بھی ہو جائے گی، اور پھر سیاسی حیثیت سے تحریک انصاف دوبارہ اس مقام پہ آ جائے گی جہاں سے بلہ چھینا گیا۔ اب یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے، تحریک انصاف ویسے تو بلے کے بغیر بھی الیکشن جیتی ہوئی ہے اور مخصوص نشستوں کے بغیر بھی حکومت میں۔ اصل معاملہ تو بلا شبہ اس میں کہ عمران خان کی رہائی ہے، اور اس پر آپ کو پتہ ہے احتجاج کا معاملہ جڑا ہوا ہے، اور ان تمام معاملات کے ساتھ احتجاج کا، لیکن عدالتی سطح پر اگر یہ فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں،
تو اس کے بعد عمران خان کی رہائی ان کے لیے آسان ہوگی. مخصوص نشستوں کے بعد یہ 2/3 کی پوزیشن میں آئیں گے اور دونوں ایکسٹینشن بڑھ جائیں گی. مینڈیٹ کی واپسی کا معاملہ, جیل میں جو بے گناہ لوگ بیٹھے اس کے بعد یہ معاملہ شروع ہوگا. اب یہ چونکہ اس وقت ڈیڈ لاک انہوں نے بنا دی ہے. اب اس کی بڑی آسان اگزامپل دوں, تالا اگر آپ کے گھر میں غلطی سے لگ جائے, چابی گم ہو جائے, تو آپ چابی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے, اس کے بعد تالا توڑتے ہیں. ابھی تحریک انصاف چابی ڈھونڈ رہی ہے, ڈھونڈتی رہی ہے, وہ عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں, کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں, ہمیں وہ چابی پہنچا دیں, لیکن اصل اس کا حل پھر آخر میں تالا ہی ٹوٹے گا. اب یہ عدالتوں کو موقع دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان انہیں بار بار کہہ رہے ہیں, اور وقت عمران خان نے اسی لیے ستمبر کا دیا ہے. دیکھیں بہت خان ہمیشہ ٹائم دیتا ہے ان کو تاکہ معاملات ٹھیک کر لیں. اب اس وقت قاضی فائز اور جسٹس عامر فاروق جو دونوں تحریک انصاف کے دشمن, خان کے دشمن, ان پر اپنی مشکل میں ریفرنس پاس کے مس کنڈکٹ میں لا کے نااہل ہو جائیں گے. اب تو دیکھیں جو لوگ انہوں نے مہرے استعمال کیا, ٹریان کیس مثلاً, اس میں خود تینوں ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کا مہرا ہے یہ بندہ, نامعلوم شخص ہے, اس کا کیس ہے, نہ تعلق نہ واسطہ, یہ کوئی معاملہ لگتا ہے اس کا ٹریان کا. بھائی بنگالیوں میں جو ظلم کیا, وہاں 5000 جو بچے ہیں وہ جو جنگ میں پیدا ہوئے ناجائز, ان کی ولدیت کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ اور دیکھیں شعیب شاہین صاحب نے ابھی جو انکشاف کیا کہ ان کے پاس مریم نواز صاحبہ کے متعلق ایسی چیزیں تھیں کہ اگر وہ چاہتے تو عدت نکاح جیسا گھٹیا کیس بنا سکتے تھے, جس طرح انہوں نے ٹریان کیس بنایا کہ جی پروجیکٹ 4 مہینے میں کیسے مکمل ہوا, 14 سال سے کیوں خاوند بیوی اکٹھے نہیں رہتے, ان کے درمیان کیا ابھی بھی شادی برقرار ہے نہیں, جنید صفدر کا گھر کیسے ٹوٹا, اصل اس کے اندر مسئلہ کیا تھا, شہباز شریف کی جو 5 شادیاں زبردستی اپنے بیوروکریٹس کی بیویوں کو طلاقیں دلوا کے کرتا رہا, نواز شریف کے جو معاشقی کے جو پرانے قصے ہیں, ان کے گھر کی بہت سی چیزیں ہیں جو ایسی ہیں, مثلا حمزہ شہباز کا عائشہ احد ملک کے ساتھ معاملہ اصل میں کیا تھا. تو ان کے پاس تحریک صاحب کے پاس ثبوت کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں, یہ خود ان کے لوگوں نے مجھے بتایا بھی ہے. لیکن عمران خان کو جب ماضی میں بھی یہ بتایا تو خان نے کہا ایسی بات سوچنا بھی نہ. یہ گھٹیا کام جو خود انہوں نے کیے, جانوروں سے لے کر ہجڑوں تک کتابیں لکھواتے رہے, گھر کی خواتین, خان کی بہنوں پر, بیوی پر, بچوں پر, دوستوں پر, پارٹی پر, کسی کو نہیں بخشا انہوں نے. عدت کے ایسے ایسے گھٹیا کیس انہوں نے بنائے. ابھی دیکھیں وہ تحریک صاحب کا اسمبلی میں ایک بندہ کہہ بھی رہا تھا کہ اتنا ظلم نہ کریں کہ ہماری حکومت آئے تو پھر ہمیں مجبور ہو جائیں کہ یہ کیسز کھولیں. اور اب تو سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کون خفیہ ادارے کس طرح جڑ کے ساری واردات کرتے رہے. یہ جسٹس شاہد ملک نے ابھی جو سرگودا کے جج کو ہراساں کرنے کے معاملے پر جسٹس شاہد کریم نے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر 5 نکات کا دیا ہے ان کو, تمام ججز کو. موبائل ریکارڈنگ کریں کیسے آپ کو ہراساں کرتے ہیں وزیر اعظم کو, اور تمام لوگوں کو تحریری حکم میں ہدایت دی کہ آئندہ آج کے بعد کسی جج یا کسی عملے کے ساتھ خفیہ اداروں کی ملاقات ہوئی تو سخت سزا ہوگی. اب یہ سارے معاملات ہونے چاہیے تھے. ابھی تو شہباز گل کے کیس میں دیکھیں اس کے وکیل نے جو جمع کروایا کہ شہباز گل کو تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے اس کے بھائی کو اٹھایا گیا. آج عدالت میں ان کا بھی جمع ہوا ہے کہ تحریک انصاف چھوڑ دو, یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایک طرف یہ معاملات ہے, دوسری طرف اب تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں. اب دیکھیں پارٹی کے اندر ایک تو رہنماؤں کو جوڑنا, جلد سے جلوسوں کی اجازت لینا, احتجاج کے معاملے کی طرف جانا, عدالتی محاذ پہ لڑنا, کیونکہ محاذ بہت سارے کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے. تو عدالتوں میں جو ہو رہا ہے اس پہ تو میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ اس میں, کیونکہ سرپرائز بھی آ سکتے ہیں, بڑے بڑے سرپرائز آ سکتے ہیں. عوام کو جو موبلائز کرنے کے لیے جلد سے جلوس کا سلسلہ ہے, یہ فائنل کال کی تیاریاں ہیں. 5 جولائی کو ان کا مانسیرا میں, اور پھر 6 کو اسلام آباد میں جلسہ ہے. اسلام آباد میں جلسہ تو ظاہر ابھی وہ جو ڈی سی اجازت نہیں دے رہا, اس کے لیے تحریک انصاف پوری کوشش کر رہی ہے, جان مار رہی ہے. لیکن دیکھیں اس وقت معاملات بڑے سادہ ہیں, مہنگائی کے ہاتھوں, بدامنی کے ہاتھوں, تاجروں سے لے کے گھریلو صارفین تک خواتین, مرد, اور پاکستان میں بالکل آوازار ہو چکے ہیں. انہوں نے الیکشن جیتنے سے پہلے جو مریم نواز, بلاول, علیم خان سب وارداتیں کرتے رہے کہ 200 یونٹ بجلی کے فری دیں گے. آج حالات یہ ہیں کہ لوگ اپنے مویشی بیچ رہے ہیں, بالیاں بیچ رہے ہیں, زیورات بچیوں کا بیچ رہے ہیں, گھر کا راشن کے لیے پہلے ادھار لیتے تھے, اب پورے کا پورا گھر ادھار پہ, جس طرح پورے کا پورا ملک بجلی کے بلوں پر. ان کے لیے البتہ ہیلی کاپٹر بھی خریدے جا رہے ہیں, تزئین و آرائش بھی ان کے گھروں کی ہو رہی ہے, جاتی عمرہ کی طرف جاتے ہوئے لائٹیں بھی لگی, ان کے خرچے, ان کے ہر معاملہ. وہ کے پی کے گورنر پیپلز پارٹی کا فیصل کریم کنڈی 21 لاکھ روپے اس کے گھر کا بل جو دفتر میں, اس نے گھر کو اپنے سرکاری دفتر بنا دیا. تو خدا نخواستہ دیکھیں یہ معاملات ابھی آتش فشاں بننے میں دیر نہیں لگی, ایک چنگاری کی دیر ہے. یہ لاوے کی طرح لوگ پھٹنے کو تیار ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں. کینیا میں بھی یہ ہوا آپ کے سامنے, بالکل وہی معاملات ہیں. اب آخر میں فیصل ڈاڈا جو اپنا ڈاڈا سمجھتا تھا ناڈا نکلا, اس نے ناک اور کان آنکھیں ماتھے رگڑ کر جو, اچھا اسے لوگوں نے بڑا دانشور بنا دیا, وہ جی بڑا کوئی نجومی ہے جی, بڑی سچی باتیں کرتا ہے. مخصوص کہتا ہے جی مخصوص نشستوں کا فیصلہ خان کے خلاف. اپنی حالت یہ تھی کہ اسی جگہ پہ کھڑا ہو کے قاضی کے سامنے گیا کے معافیاں مانگ رہا تھا. وہ باہر جو حرکت کی اس نے, میں تو حیران ہو گیا, یقین کریں اتنا گر جانا نیچے. اب یہ چند پیغامات چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دیے کہ عوام تک پہنچاؤ, اس نے وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بول دیا, لوگوں نے کہا واہ جی وہ نجومی ہے جس کے پاس سب کچھ پتہ ہے. اس کی ساری باتیں غلط نکلی ہیں, چند باتیں جو پیغامات کے علاوہ. اس نے کہا جی امیدوار ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے, 2494 ملے. کہا جی تحریک انصاف تو جیت ہی نہیں سکتی, وہ 3/4 اکثریت لے گئے. انہیں کہا جی جو جیتیں گے انہیں ہم کھینچ کے تحریک استحکام پارٹی میں ڈال دیں, وہاں الٹا تحریک استحکام کا جہانگیر ترین استعفیٰ دے گیا.
کتنے لوگ توڑ سکے؟ ایک، وہ پتہ نہیں پنجاب میں اور ایک کہیں ہو. تو ان لوگوں کی باتیں شروع ہوئی بوٹ لات ان سے ہوتی، ان کی ادھر تک ان کو رہنا چاہیے، اس سے اوپر نہ جائیں. اس سے بوٹوں لاتوں سے اوپر رہیں گے تو پھر مطلب ان کے لیے نہیں اچھا ہوگا. بہرحال اس میں اب کیا بات، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں. اپنا خیال رکھیں. بہت ساری اور خبریں ہیں لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل رکھوں گا. خیال رکھیں اپنا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.